बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाबी पोइट्री के देखने और सुनने वालों को दिल की गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज आपके लिए पुरानी रवायात का पार्ट 9 लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। कहानी पर जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। पुरानी रवायात पार्ट 9। मैंने कहा, जी नहीं, मुझे ये निकाह नहीं कबूल। बिना डर, खौफ और एतमाद से कहे गए इस जुमले ने पूरे घर पर कयामत तोड़ दी। उसने आंखें कर्ब से भींच ली और सर उठाकर एतमाद से मौलवी साहब की तरफ देखा। सबने सदमे से उसे देखा। आगा जान और सिकंदर की मुस्कुराहट अलग गायब हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार, मेहमान मुंह खोले एक दूसरे को देख रहे थे। मौलवी साहब ने एक बार फिर अपना जुमला दोहराया। उसने एक बार फिर बिना किसी डर खौफ के नहीं कहा था। सादिया बेगम और उज़्मा ताई आगे बढ़ी। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो? सादिया उसके पास आकर सरगोशी में कहने लगी, जी, मैं अपने पूरे होश व हवास में ये कह रही हूँ। उसके एतमाद में कोई कमी ना आई। आगाजान और सिकंदर दोनों गुस्से से खड़े हुए। माहौल यकदम संजीदा हो चुका था और मामला संगीन। क्या बकवास कर रही हो? हाँ, बोलो। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़कर झंझोड़ा। हाथ छोड़ो मेरा। मेरी मर्जी, मैं निकाह करूं या ना करूं। तुम होते कौन हो मुझ पे हुक्म चलाने वाले? ये इख्तियार मुझे अल्लाह ने दिया है। वो आज सबके सामने इसी ट्यून में बात कर रही थी, बिना आगाजान और तायाजान के किसी खौफ का सोचकर। सादिया बेगम ने उसे 2 थप्पड़ मारे और गुस्से से उसे कहती रही, निकाह के लिए हाँ कर दो। लेकिन उसका जवाब था, कभी नहीं। अल्लाह के वास्ते हाँ कर दो। अब सादिया बेगम रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़ रही थी, लेकिन उसका जवाब नहीं बदला। आगाजान शर्मिंदगी से मेहमानों की तरफ देख रहे थे, जो सरगोशियों में हजारों बातें कर रहे थे। सिकंदर अलग गुस्से और शर्मिंदगी के एहसास से लाल हो चुका था। बस यही दर्द, यही जिल्लत तो वो उनके चेहरे पर देखना चाहती थी। कोई नहीं जानता था उसे आगाजान और सिकंदर को इस हाल में देखकर कितना सुकून आ रहा था। तमाशा बंद करो और हाँ कह दो। ताई भी मैदान में आ गई, लेकिन वो टस से मस ना हुई। आगाजान शर्मिंदगी के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन इतना वो जानती थी, वो उसे कत्ल कर देना चाहते हैं और इतने लोगों के सामने वो भी नहीं कर पा रहे थे। सादिया बेगम काफी देर तक उसकी मिन्नतें करती रहीं, रोती रहीं, उसे बदवाएं देती रहीं, लेकिन उसने अपना फैसला नहीं बदला। यहाँ तक कि निकाह ख्वाह ने आखिरी बार दोहराया, क्या आपको ये निकाह कबूल है? बिल्कुल नहीं। सिकंदर ने गुस्से से टोपी उतार कर फेंकी और वहां से चला गया। वो भी पीछे सादिया बेगम को रोते हुए छोड़कर वहां से चली आई। वो अंदाजा कर सकती थी नीचे कितना बड़ा तूफान आया था, लेकिन वो इस तूफान से निकलकर सुकून से आकर छत पर बैठ गई। दुपट्टे के साथ साथ उसने चूड़ियां और ज्वेलरी भी
اتار کر پھینک دی۔ وہ جو کر کے آئی تھی، اس سب کے نتائج سے واقف ہونے کے باوجود وہ آغا جان اور سکندر کی ذلت کا سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے مہمان چلے گئے اور وہ وہیں بیٹھی رہی، یہاں تک کہ 3 گھنٹے گزر گئے۔ رات کے 1 بجے وہ اس کے پاس آیا تھا جس کے بارے میں اسے یقین تھا وہ آئے گا۔ اس نے آتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹ کر کھڑا کیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ غصے سے دھاڑا اور وہ سکون سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل بھی تھا، شاید وہ اسے مارنے آیا تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی، اس سب کے بعد اسے اب زندہ تو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ میں نے تم سے پہلے کہا تھا میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس نے غصے سے ٹیبل کو لات مار دی۔ وہ شیشے کا ٹیبل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے غصے سے پسٹل آگے کیا۔ مارو، میں بھی مرنا چاہتی ہوں، وہ چلائی۔ وہ اس کے ماتھے پر پسٹل تانے کھڑا تھا اور اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں سچ میں گولی چلا دوں گا۔ تو چلاؤ گولی، مجھے مرنے کا ڈر نہیں۔ تم لوگ ہمیشہ عورتوں کو غلام سمجھتے ہو، جیسے چاہے ان کی زندگی کے فیصلے کریں۔ جو حقوق مذہب نے دیے، تم لوگ کون ہوتے ہو وہ حقوق چھیننے والے؟ کم از کم میں نے تمہارے اور آغا جان کے غلط فیصلوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ تم ہار گئے مجھ سے سکندر فیروز۔ بکواس بند کرو، میری غیرت کو چیلنج مت کرو، نہیں تو سر توڑ دوں گا تمہارا۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ تب تمہاری غیرت کہاں تھی جب میں تہ خانے میں اتنے دن سڑتی رہی؟ وہ زور سے چلائی۔ چلاؤ مت میرے سامنے، میں مذاق نہیں کر رہا، گولی چلا دوں گا۔ سکندر نے پسٹل اس کے ماتھے کے اور قریب کیا۔ اس نے پسٹل اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور پسٹل کا رخ موڑ کر اس کی طرف کر دیا۔ تم ایک بزدل مرد ہو، گولی چلانے سے ڈرتے ہو۔ وہ پسٹل کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کی طرف نشانہ لگائے کھڑی تھی۔ پسٹل واپس کرو، یہ کھلونا نہیں ہے، وہ دھاڑا۔ نہیں، آج میں گولی چلاؤں گی۔ تم مجھ پہ گولی چلاؤ گی؟ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، خود پہ چلاؤں گی۔ اس نے پسٹل کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ سکندر کی آنکھیں پھیل گئیں تاکہ تم دیکھ لو میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں۔ سکندر نے کچھ صدمے سے اسے دیکھا تھا۔ بے وقوف لڑکی، پسٹل لوڈ ہے، وہ زور سے چلایا۔ وہ ٹریگر پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ سکندر جمپ لگا کر اس تک پہنچا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ چھوڑو مجھے، وہ چلائی۔ پاگل لڑکی، پسٹل ادھر دو مجھے۔ تم مجھے مارنا چاہتے تھے، میں خود مرنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھا پائی کر رہے تھے۔ سکندر اس کے ہاتھ سے پسٹل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہا نا پسٹل دو مجھے، کوئی کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ اسی ہاتھا پائی میں ایک زوردار فائر کی آواز گونجی۔ دونوں کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ گولی چل چکی تھی۔ اس نے عشرت کو گرتے دیکھا۔ پسٹل چھٹ کر اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ وہ منہ کھول کر فرش پر گر رہی تھی جب اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے سنبھال لیا۔ گولی اس کی ٹانگ پر لگی تھی، جہاں سے بری طرح خون بہہ رہا تھا اور وہ خود بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر اس کی ٹانگ پر باندھ دیا اور اسے اٹھا کر اندر لے جانے لگا۔ گولی اس کی ٹانگ کو چھو کر نکلی تھی، اس لیے زیادہ کوئی مسئلے والی بات نہیں بنی۔ وہ بس ایک ہی دن ہاسپٹل میں رہی اور اگلے دن تھوڑی بہت لنگڑاتی ہوئی ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ ہاسپٹل میں اس کے پاس صرف امی اور نرمین تھی اور کوئی نہیں آیا اس کے پاس، نہ ہی تب اسے کوئی دیکھنے کے لیے آیا جب وہ گھر آئی۔ کسی کو اس کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
لیکن گھر آ کر جو اس پر بھیانک انکشاف ہوا تھا، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال لی۔ آغا جان انہیں گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور یہ فیصلہ ان کے گھر میں قدم رکھتے ہی آغا جان نے غصے سے سنا دیا، سعدیہ اپنا سامان اٹھاؤ اور اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ فیصلہ آغا جان نے سب کی موجودگی میں سنایا تھا۔ وہ نکاح والی بات دل میں لیے کھڑے تھے اور بھولے نہیں تھے۔ 2 دن وہ اس کے ہاسپٹل میں رہنے کی وجہ سے خاموش رہے۔ آغا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ امی روتے ہوئے ان کے پاس گئی۔ نکلو میرے گھر سے، وہ گرج کر بولے۔ آغا جان، ہم کہاں جائیں گے؟ خدا کے لیے ایسا غضب نہ کریں۔ سعدیہ کے آنسوؤں کی رفتار بڑھ چکی تھی۔ سب وہیں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی سپاٹ چہرے کے ساتھ سب دیکھ رہی تھی۔ بے غیرت عورت، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ اس گھر میں تمہارے اور تمہاری بے حیا بیٹیوں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس نے سعدیہ بیگم کو روتے اور آغا جان کے قدموں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے واسطے یہ غضب نہ کریں، ہم کہاں جائیں گے؟ آغا جان، ہمارا تو آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے آغا جان کے پیر پکڑ کر کہہ رہی تھی۔ اس نے غصے اور نفرت بھری نظر سے آغا جان اور سکندر کو دیکھا۔ وہ بڑی مہارت سے نظریں چرا گیا۔ آغا جان نے سعدیہ بیگم کو لات مار کر دھکا دے دیا۔ دھکا اتنے زور کا تھا کہ سعدیہ بیگم کا سر صوفے سے ٹکرانے کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔ نکلو بے غیرت عورت۔ نرمین اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی رو رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور آغا جان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ گھر آپ کا نہیں ہے آغا جان، وہ غصے سے بالکل انہی کی ٹیون میں بولی۔ آغا جان سمیت سبھی گھر والے شوق سی کیفیت میں اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ آغا جان کے سامنے آج تک اس نے کھل کر کوئی بات نہیں کی، اور آج پہلی بار وہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔ یہ گھر تایا اور میرے ابو نے مل کر خریدا تھا، اور اس گھر میں پورا آدھا حصہ ہے ہمارا۔ آغا جان صدمے اور غصے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ سکندر بھی ادھر ادھر پہلو بچا رہا تھا۔ تم آغا جان سے کس طرح بات کر رہی ہو عشرت؟ فیروز تایا غصے سے دھاڑے۔ وہ غصے سے ان کی طرف مڑی۔ آپ بیچ میں مت بولیے تایا جان۔ آپ تب نہیں بول سکے جب آغا جان نے امی کو دھکا دیا تھا، تو اب بھی آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ فیروز تایا نے کچھ شرمندگی اور خجل کی کیفیت میں سر جھکا لیا۔ اس کا اگلا جملہ منہ سے نکلنے سے پہلے ہی آغا جان نے ایک سناٹے دار تھپڑ اسے مار دیا۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ پھر ملیں گے اسی کہانی کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔